अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। जज की वीडियो सामने आने के बाद सबको इंतजार था कि आला अदलिया क्या एक्शन लेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई एक्शन लेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी। मुलाकातें, मुशावरत होती रही और फिर आज दोनों ही अदालतों ने एक्शन ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज जज अरशद मलिक के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 16 जुलाई यानी मंगल को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस खुद ये केस सुनेंगे। इस हवाले से मरियम नवाज, शाहिद खान अब्बासी, राजा जफरुल हक और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये दरख्वास्त एक शहरी इश्तियाक अहमद ने दायर की थी और दरख्वास्त की थी कि जज अरशद मलिक की वीडियो के मामले की आज़ादाना जुडिशल इंक्वायरी की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी। सुप्रीम कोर्ट के साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक्शन लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून को खत लिख दिया। इस खत के मुताबिक जज अरशद मलिक को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया जाए और उनकी जिम्मेदारियां वापस लाहौर हाई कोर्ट के सुपुर्द कर दी जाए। जज को हटाए जाने का फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है। अदालतों ने तो एक्शन ले लिया। अब सूरत हाल यह है कि जज अरशद मलिक का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर वो अपनी मुलाजमत जारी रखेंगे? क्या उनसे इंक्वायरी होगी या फिर कुछ नहीं होगा? इसके अलावा दूसरा सवाल यह है कि नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस का क्या होगा। अल अजीज़िया केस जिसमें नवाज शरीफ को सज़ा हुई, उसका क्या होगा? क्या ये केस दोबारा से सुना जाएगा या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इस केस के हवाले से कोई फैसला सुनाएगी? क्योंकि नवाज शरीफ के एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रही है और गुज़िश्ता समाअत में नवाज शरीफ के वकील ने अदालत से वक्त लिया था, जिसके बाद समाअत सितंबर तक मुलतवी कर दी गई थी। इसके अलावा आज जज अरशद मलिक का बयान हल्फी सामने आने के बाद 2 कहानियां सामने आ गई हैं। एक वो जो मरियम नवाज सुना रही हैं और दूसरी वो जो जज अरशद मलिक बता रहे हैं। इन दोनों कहानियों का जायजा लेते हैं, मगर पहले आपको बता दें कि जज अरशद मलिक के बयान हल्फी सामने आने के बाद तीनों बातों की तस्दीक हो गई है। पहली बात, जज अरशद मलिक की नून लीग के रहनुमा नासिर भट्ट से मुलाकातें हुई थीं। ये बात मरियम नवाज ने भी की। ये बात जज अरशद मलिक ने अपनी प्रेस रिलीज में भी कही थी और अब बयान हल्फी में तफसील से बता दी। साथ ही इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि जज अरशद मलिक से शरीफ खानदान के अहम फर्द हुसैन नवाज की भी मुलाकात हुई और ये मुलाकात बैरून मुल्क हुई। जज अरशद मलिक अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क नून लीग के रहनुमाओं से मिले और कई बार मिले। बल्कि जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में ये तक कहा है कि वो नवाज शरीफ से भी मिले। मरियम नवाज ने सऊदी अरब की भी वीडियो होने का हवाला दिया था, मगर जज अरशद मलिक ने आगे बढ़कर आज ये बता दिया कि वो गए वहाँ पर सऊदी अरब और वहाँ हुसैन नवाज से मिले थे। साथ ही मरियम नवाज ने जज अरशद मलिक की तरफ से मुआफ़ी के पैगाम का हवाला दिया था कि उन्होंने नवाज शरीफ को पैगाम भिजवाया, मगर जज अरशद मलिक अपने बयान हल्फी में कहते हैं कि वो जाती उम्रा जाकर इस साल अप्रैल में फैसला सुनाने के बाद नवाज शरीफ से मिले। बहरहाल इस बात की तस्दीक हो गई कि जज अरशद मलिक नून लीग के रहनुमाओं से कई बार मिले और बैरून मुल्क मुलाकातें भी हुई। इसके अलावा इस बात की भी तस्दीक हो गई कि ये जज अरशद मलिक की वीडियो है जिसकी वजह से उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है। आज जज अरशद मलिक ने कहा कि नून लीग के रहनुमाओं ने उन्हें उनकी माजी की वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की, यानी इस बात की तस्दीक हो गई कि वीडियो है और उसकी बुनियाद पर ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की गई है। मगर ये वीडियो किसके पास है और किसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, इसकी अब तक तस्दीक नहीं हुई। मरियम नवाज कुछ और कह रही हैं कि जज अरशद मलिक को नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने के लिए ब्लैकमेल किया गया, जबकि जज अरशद मलिक कह रहे हैं कि फैसला हक में लेने के लिए ब्लैकमेल किया गया। इसके बाद तीसरा नुक्ता है जिसकी तस्दीक हो गई है और वो है कि जज पर दबाव। मरियम नवाज ने कहा था कि जज ने वीडियो की वजह से दबाव में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बेगुनाह को जेल भेज दिया तो उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया, मगर जज अरशद मलिक का कहना है कि उन पर नून लीग का दबाव था, उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, उन्हें रिश्वत की पेशकश की गई, उन्हें धमकियां दी गई, मगर उन्होंने मेरिट पर फैसला दिया। फैसले के बाद भी उन पर दबाव डाला गया, मगर उन्होंने दबाव कबूल नहीं किया। इस बात की तस्दीक हो गई कि जज साहब पर दबाव बहरहाल था। अब किस तरफ से था, इस बात की तहकीक होनी है। जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में लिखा है कि फरवरी 2018 में जब मुझे एहतसाब अदालत का जज तैनात किया गया तो कुछ अरसे के बाद मुझसे शनासाई रखने वाले महर जलानी और नासिर जंजुआ ने राबता किया और फिर मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात में नासिर जंजुआ ने यह दावा किया कि उन्होंने नून लीग की हुकूमत के बाअसर शख्स से अपनी ज़ाती सिफारिश पर मुझे एहतसाब अदालत का जज लगवाया। अपने इस दावे को तक़वियत देने के लिए नासिर जंजुआ ने अपने साथी की तरफ इशारा करते हुए कहा
کہ کیا میں نے تمہیں کچھ ہفتے پہلے نہیں بتایا تھا کہ ارشد ملک کو احتساب عدالت کا جج لگایا جا رہا ہے؟ جج ارشد ملک نے بیان حلفی میں مزید کہا کہ میں نے اس دعوے سے متعلق کچھ زیادہ نہیں سوچا، لیکن ناصر جنجوعہ سے میں نے یہ ضرور کہا کہ آپ میرا نام تجویز کرنے سے پہلے کم سے کم اس حوالے سے میری رائے تو لے لیتے۔ مجھے اس عہدے سے متعلق کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں تو ڈسٹرکٹ سیشن جج بننے کا خواہش مند تھا۔ یہ بہت اہم دعوے ہیں کہ جج ارشد ملک کو یہ پیغام دیا گیا کہ ان کے احتساب عدالت میں تقرری حکومت نے خود کروائی ہے، نون لیگ کی حکومت نے۔ 26 جولائی کو جب احتساب عدالت نمبر 1 کے جج محمد بشیر نے ایون فیلڈ کیس کا فیصلہ سنایا تو شریف خاندان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست کی کہ یہ کیس اب کوئی دوسرا جج سنے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں 2 ہی جج ہیں۔ اس کے بعد یہ کیس ارشد ملک کے پاس گیا۔ جج ارشد ملک نے اپنے بیان حلفی میں مزید لکھتے ہوئے کہا کہ اگست 2018 کو العزیزیہ اسٹیل مل اور فلیگ شپ ریفرنس کو میری عدالت میں ٹرانسفر کیا گیا، اور جب ان دونوں ریفرنسز کا ٹرائل جاری تھا تو اس دوران نواز شریف کے جاننے والوں اور حامیوں نے متعدد دفعہ مجھ سے رابطہ کیا اور نواز شریف سمیت دیگر ملزمان کو بری کرنے کے لیے میرے سامنے مطالبات رکھے گئے اور مجھے دھمکیاں دی گئی، ساتھ ہی مجھے ورغلانے کی کوشش بھی کی گئی۔ جج ارشد ملک نے اپنے بیان حلفی میں لکھا کہ ایک سماجی نشست کے دوران جس میں نہ صرف ناصر جنجوعہ اور مہر جیلانی بھی شریک تھے، اس میں مجھے ناصر جنجوعہ ایک سائیڈ پر لے کر گئے اور مجھ سے منت سماجت کی کہ میں العزیزیہ اور فلیگ شپ میں رہائی کا حکم دے دوں۔ ناصر جنجوعہ نے مجھ سے یہ تک کہا کہ وہ شخص نواز شریف ہے جس سے انہوں نے مجھے جج بنانے کے لیے سفارش کی تھی، اور ان حالات میں اگر میں نواز شریف کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں سناتا تو ذاتی طور پر یہ میرے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس وقت میں نے ناصر جنجوعہ سے صرف یہی کہا کہ اللہ بہتر کرے گا، انصاف اللہ کا منصب ہے اور اللہ نا انصافی نہیں کرتا۔ جب ارشد ملک نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ جب العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس بحث کے مرحلے میں تھے تو مجھ سے پھر ناصر جنجوعہ اور مہر جیلانی نے رابطہ کیا اور مجھ سے کہا گیا کہ اگر العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس میں بریت کا فیصلہ دیا جاتا ہے تو میاں نواز شریف میری طرف سے منہ مانگی رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ رقم میرے کسی بھی نامزد کردہ شخص کو کسی بھی ملک کے اندر فراہم کی جا سکتی ہے۔ جب میں نے یہ جواب دیا کہ میں نے سکون کے ساتھ اپنی 56 سالہ زندگی 6 مرلے کے گھر میں گزاری ہے اور میں ان ریفرنسز کا فیصلہ اپنے حلف کے مطابق کروں گا، اس لیے مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو ناصر جنجوعہ نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس میرے لیے 10 کروڑ روپے یوروز کی صورت میں موجود ہیں، جس میں سے 2 کروڑ روپے باہر کھڑی گاڑی ان کی گاڑی میں موجود ہے۔ ناصر جنجوعہ نے لالچ کے ذریعے مجھے ورغلانے کی کوشش کی، اور پھر ورغلانے کی کوشش میں کہا کہ میں ایک تنخواہ دار آدمی ہوں اور میں بہت سی ضروریات ہیں اور یہ ایک سنہرا موقع ہے کہ میں اپنے مستقبل کو مالی طور پر تحفظ فراہم کروں۔ میں نے اس پیش کردہ رشوت کی آفر کو مسترد کر دیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ جو ہوگا میرٹ پر ہوگا۔ جج ارشد ملک نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ رشوت کی پیشکش جب میں نے مسترد کر دی تو پھر بعد میں ناصر بٹ کی طرف سے مجھے ڈھکے چھپے الفاظوں میں ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی گئی، جس کا ذکر میں نے اپنی پریس ریلیز میں بھی کیا تھا۔ ناصر بٹ کی طرف سے مجھے یہ دھمکی بھیجی گئی کہ نواز شریف کا ان پر بہت احسان ہے کیونکہ انہوں نے جو 4 سے 5 قتل کیے ان کی سزا سے بچنے کے لیے نواز شریف نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے ان کی مدد کی ہے، اور اس لیے مقدمات کے اندر نواز شریف کی مدد کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ جج ارشد ملک نے اپنے بیان حلفی میں لکھا کہ میں ذہنی طور پر کلیئر تھا کہ مجھے ان ریفرنسز کا فیصلہ میرٹ اور موجود شواہد کی بنیاد پر کرنا ہے، اس لیے مطالبات، لالچ اور دھمکیوں کے باوجود میں نے دسمبر 2018 میں العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس کا فیصلہ سنایا، جس میں العزیزیہ میں انہیں سزا دی اور فلیگ شپ میں انہیں بری کر دیا۔ اس کے بعد معاملات کچھ عرصے کے لیے تو خاموش ہو گئے، مگر جو پہلے رشوت اور دھمکیوں کی ناکام کوشش تھی وہ اب بلیک میلنگ میں بدل گئی۔ جج ارشد ملک کہہ رہے ہیں فیصلہ میں نے سنا دیا، اس کے بعد بلیک میلنگ شروع ہو گئی۔ جج ارشد ملک کے بیان حلفی کے مطابق فروری 2019 میں نے خرم یوسف اور ناصر بٹ سے ملاقات کی، اور بات چیت کے دوران ناصر بٹ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ناصر جنجوعہ نے مجھے ملتان والی ویڈیو دکھائی ہے، جس کا میں نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پھر ناصر بٹ نے ایک دھمکی آمیز طریقے سے مجھے کہا کہ تمہیں کچھ دن کے اندر یہ ویڈیو دکھا دی جائے گی، جس کے کچھ عرصے بعد میاں طارق مجھ سے ملنے آئے۔ میاں طارق ایک پرانے جاننے والے تھے اس وقت کے جب میں سن 2000 سے 2003 تک ملتان کے ایڈیشنل سیشن جج کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ میاں طارق نے ملاقات کے دوران مجھے خفیہ طور پر ریکارڈ کی گئی، مینیپولیٹ کی گئی ایک کمپرومائزنگ پوزیشن کے اندر ایک غیر اخلاقی ویڈیو دکھائی اور کہا کہ یہ تم ہو جو یہ کر رہے ہو۔ اس وقت جب تم ملتان میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے
मुझे ये वीडियो दिखाने के बाद नासिर जंजुआ और नासिर बट ने मुझ पर दबाव डालना शुरू किया और ब्लैक मेलिंग के जरिए ये कहने लगे कि मैं मियां नवाज शरीफ की मदद करने के लिए कुछ करूं। जज अरशद मलिक ने बयान हल्फी में लिखा कि नासिर जंजुआ ने मुझे तजवीज़ दी कि अब तो अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सज़ा हो गई है, तो मैं नवाज शरीफ की तसल्ली के लिए एक ऑडियो रिकॉर्ड करा दूं जिसमें मैं ये मौक़िफ़ इख्तियार करूं कि मैंने बाअसर हलकों के दबाव में आकर नवाज शरीफ को सज़ा दी। नासिर जंजुआ ने मुझे ये कहा और मुझे ये कहकर मज़ीद वरगलाया कि वो यकीन दहानी कराते हैं कि ये ऑडियो पैगाम सिर्फ नवाज शरीफ की तसल्ली के लिए होगा और नवाज शरीफ को सुनाने के बाद वो इस ऑडियो पैगाम को डिलीट कर देंगे। मैंने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने जुमले दोहराने पर जोर दिया। इस मामले के कुछ अरसे बाद नासिर बट मुझसे फिर मिलने आए और कहा कि मेरे अदम ताउन के बावजूद नासिर जंजुआ ने मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली है। नासिर बट ने मुझसे मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ ने मेरा ऑडियो पैगाम सुन लिया है, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुए, इसलिए उन्होंने मुतालबा किया है कि मैं आपको अपने साथ जाती उम्रा लेकर जाऊं और फिर आप नवाज शरीफ के सामने अपना ये बयान दोहराएं। नासिर बट ने फिर मुल्तान वीडियो की धमकी दी और उसे धमकी के तौर पर इस्तेमाल किया। अब यहाँ ये बात अहम है कि जज अरशद मलिक ने ऑडियो रिकॉर्ड कराई, फिर खुद नवाज शरीफ से मिलने जाती उम्रा चले गए। वो बार बार नून लीग के रहनुमाओं और नवाज शरीफ के साथियों से मिलते रहे। बयान हल्फी में उन्होंने खुद लिखा है कि फैसले के बाद मैंने नासिर बट से मुलाकात की तो वो क्यों मिले, और फिर उन्होंने अपने बयान हल्फी में ये तस्लीम किया कि जब वो केस सुन रहे थे तो भी उनकी नवाज शरीफ के साथियों से मुलाकातें होती रहीं, उन्हें रिश्वत की पेशकश होती रही, उन्हें धमकियां दी जाती रही, मगर इस दौरान उन्होंने एक बार भी अपने सुपीरियर जजेस से बात नहीं की, सुप्रीम कोर्ट के निगरां जज को नहीं बताया। अब ये बड़ी अहम बात है कि इस केस में अदालत ने निगरां जज रखा ही इसलिए था ताकि जज के ऊपर कोई असरअंदाज ना हो सके, और मुसलसल लोग धमकियां देते रहे, लालच देते रहे, मगर सुप्रीम कोर्ट के निगरां जज को ये बात नहीं बताई गई जिनको रखा ही इस मकसद के लिए गया था कि ये केस ट्रांसपेरेंट अंदाज में 6 महीने के अंदर मंतकी अंजाम तक पहुँचे। साथ ही इस यहाँ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपने बयान हल्फी में कि उन्हें एक वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करते रहे नहीं, बट मगर अहम बात यह है कि जो वीडियो मरियम नवाज़ ने रिलीज़ की है उसमें भी वो एक वीडियो का जिक्र कर रहे हैं और ख़ुद कर रहे हैं, जिसमें जो भट्ट साहब हैं वो हैरत का इजहार कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वीडियो कैसे होगी और ये क्या मामला हो गया। अगर उन्हें धमकियां दे रहे थे ये, तो फिर उनसे मिल कैसे रहे थे ये वीडियो आपके सामने है। और साथ ही अगर इतनी धमकियां दी जा रही थी और ये भी कह रहे थे कि मुझे कत्ल में के मुकदमात से बरी कराने में नवाज शरीफ ने अहम किरदार अदा किया, तो फिर ऐसे शख्स से ये मिल कैसे रहे थे बार बार, और ये माहौल तो नहीं लग रहा कि धमकी आमेज़ है। बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ का भी कहना है कि जज अरशद मलिक ने फैसला सुनाने के बाद खुद नून लीग से रब्ता किया क्योंकि उनका ज़मीर उन्हें मलामत कर रहा था कि उन्होंने दबाव में गलत फैसला सुनाया। जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में नवाज शरीफ से मुलाकात की तफसीलात तक बता दी हैं। जज अरशद मलिक ने लिखा है कि मैं 6 अप्रैल 2019 को नासिर बट के साथ जाती उम्रा चला गया, जहाँ मियां नवाज शरीफ ने ज़ाती तौर पर हमारा इस्तकबाल किया। इस मुलाकात के दौरान नासिर बट ने गुफ्तगू का आगाज़ किया और नवाज शरीफ से कहा कि मैंने ये तस्लीम किया है कि जो सज़ा दी गई वो अदालत और आर्मी के दबाव के तहत दी गई है, लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया तो मैंने शाइस्तगी से नवाज शरीफ को ये वजाहत देने की कोशिश की कि अल अजीज़िया रेफरेंस का फैसला मैंने मेरिट पर सुनाया है और उनके खिलाफ काफ़ी सबूत प्रोसिक्यूशन ने पेश किए थे जिन पर दिफा के दौरान कोई एतराज़ नहीं किया गया, और फ्लैगशिप रेफरेंस में उन्हें इसलिए बरी कर दिया गया कि क्योंकि उसमें उनके खिलाफ खातिरख्वाह सबूत मौजूद नहीं थे। जाहिर है मियां नवाज शरीफ मेरे इस जवाब पर नाराज़ थे, तो फिर मीटिंग ख़त्म हो गई। जाती उम्रा से वापसी पर नासिर बट मुकम्मल तौर पर उदास और परेशान थे। उन्होंने गुस्से में कहा कि मैं अपने अल्फाज पर कायम नहीं रहा। जज अरशद मलिक ने मज़ीद लिखा है कि नासिर बट ने मुझसे कहा कि जो नाकामी जाती उम्रा में हुई है इसके इजाले के लिए उन्हें अल अजीज़िया के खिलाफ अपील में मेरी मदद चाहिए। नासिर बट ने मुझसे कहा कि उन्होंने पहले से ही इस मामले के लिए वकीलों की खिदमत हासिल कर ली हैं जिन्होंने अपील ड्राफ्ट कर ली है, मुझे बस इस अपील पर नज़रसानी करके अपनी तजवीज़ देनी होगी। मैंने ब्लैक मेलिंग की वजह से इस मुतालबे को पूरा करने के लिए हामी भर ली। जाती उम्रा की मुलाकात के कुछ दिन बाद नासिर बट ने मुझसे फिर मुलाकात की और इस बार उनके पास अपील का मुसव्वदा मौजूद था। मैंने ना चाहते हुए भी इस मुसव्वदे पर नज़रसानी की और उनके मुतालबात के तहत कुछ तजावीज़ भी दी। जज अरशद मलिक ने लिखा कि मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि इस नशिस्त में जिसमें मैंने अपील के मुसव्वदे पर बात की है उसे खुफिया तौर पर रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि इस मुलाकात में होने वाली बातचीत को एडिट करके उसके कुछ हिस्सों को जोड़ तोड़ कर इस ऑडियो वीडियो का हिस्सा बनाया गया जिसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला दिया गया।
अरशद मलिक ने कहा कि उन्होंने ब्लैक मेलिंग की वजह से अल अज़ीज़िया केस में नवाज शरीफ की अपील का जायजा लिया, इसमें खामियों की निशानदेही की और फिर अपनी तजावीज़ दी। मरियम नवाज ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि जज ने वीडियो में अल अज़ीज़िया केस में खामियों की निशानदेही की है, मगर साथ ही मरियम नवाज ने ये भी कहा था कि उन्हें जब उनके ज़मीर ने ललकारा उसके बाद उन्होंने ये सारी की सारी मुलाकातें की। साथ ही गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज ने नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू में नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ते का तासुर ज़रूर दिया, मुलाकात की बात नहीं की थी, राब्ते का तासुर दिया। अब जज अरशद मलिक ने भी ये तस्लीम किया कि उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। इसके अलावा जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में एक और मुलाकात का भी जिक्र किया है। जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में कहा है कि 28 मई को मैं अपनी फैमिली के साथ उम्रा करने गया। 1 जून को इशा की नमाज के बाद नासिर भट्ट मुझे मस्जिद नबवी के बाहर मिले और मुझसे कहा कि मैं उनके साथ उनसे नवाज से मुलाकात करने जाऊं। जब मैंने मुलाकात से इनकार किया तो उन्होंने मुझे धमकियां दी और कहा कि एक क्लिक पर मुझे पाकिस्तान में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। हुसैन नवाज से जब मुलाकात हुई तो उनका रवैया जारहाना और डरावना था। हुसैन नवाज ने 50 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की, जिसमें मुझ समेत मेरी फैमिली को बरतानिया, कनाडा या मेरे किसी भी मनपसंद मुल्क में सेटल करना शामिल था। मेरे बच्चों की नौकरियां और मुनाफा बख्श बिजनेस की भी यकीन दहानियां करवाई गई। हुसैन नवाज ने कहा कि इसके बदले में मुझे सिर्फ ये करना होगा कि मैं इस बुनियाद पर इस्तीफ़ा दे दूं कि मैंने नवाज शरीफ को दबाव की वजह से सज़ा सुनाई और अब मज़ीद मैं इस मलाल के साथ नहीं रह सकता। हुसैन नवाज ने मुझसे कहा कि मेरे इस्तीफे के बाद वो सब कुछ संभाल लेंगे और उसी ब्लैक मेलिंग के ज़रिए ये कहा कि वो वाहिद शख्स हैं जो मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे फौरी जवाब का मुतालबा किया, जिसके बाद मैंने हुसैन नवाज की इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। 28 जून को मैं पाकिस्तान आ गया, जिसके बाद नासिर भट्ट ने मुझे मुतादिद दफ़ा फ़ोन कॉल्स की ये कहने के लिए कि मैं हुसैन नवाज की पेशकश पर नज़रसानी करूँ और उसी वक्त मुझे नताइज की धमकियाँ भी दी गईं। नासिर भट्ट ने कामरान यूसुफ के ज़रिए मुझे यही पैगाम भिजवाया। दोनों दफ़ा मेरा जवाब नफ़ी में था, जिसके बाद मैंने फ़ोन कॉल लेना बंद कर दी और जब उन्हें लगा कि मैं उनके गैर कानूनी मुतालबात नहीं मानूंगा तो बदले में उन्होंने 6 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुझ पर झूठे और मन गढ़ंत इल्ज़ामात लगाए गए और बहुत से बयानात मुझसे गलत तरीके से जोड़े गए, जिसका जिक्र मैं अपनी प्रेस रिलीज में भी कर चुका हूँ। जज अरशद मलिक ने अपने बयान में कहा कि मैं ये बात फिर दोहराता हूँ कि अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप का फैसला खालिसतन मेरिट और मौजूद शवाहिद की बुनियाद पर दिया गया। इसमें कोई दबाव, एहसान या खौफ शामिल नहीं था। यानी कि वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि उन पर एक दफ़ा दबाव पड़ा तो वो लोगों से मिले, फिर दबाव पड़ा तो नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए जाती उम्रा चले गए, फिर उम्रे पे गए हुए थे, वहाँ अचानक उन्हें मस्जिद नबवी के बाहर भट्ट साहब मिल गए, फिर वो हुसैन नवाज के पास ले गए क्योंकि उन पर दबाव डाला। तो ये सारे काम वो करते रहे मगर फैसले उन्होंने दबाव में नहीं किए। जज अरशद मलिक ने तस्लीम किया कि उन्होंने बैरून मुल्क भी मुलाकात की। इस हवाले से खबरें सामने आ चुकी हैं कि इस मुलाकात की भी वीडियोज़ मौजूद हैं। खुद मरियम नवाज भी इस बात की तस्दीक कर चुकी हैं कि उनके पास वीडियोज़ मौजूद हैं। इस हवाले से अब क्या मज़ीद मामला आगे बढ़ सकते हैं, ये बात अहम है क्योंकि सूरत हाल दिलचस्प बन रही है। नून लीग ने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक पर इल्ज़ाम लगाया, जवाब में जज अरशद मलिक ने नून लीग पर इल्ज़ाम लगा दिए। इन इल्ज़ामात की जांच पड़ताल होनी है। मुमकिन तौर पर मंगल से सुप्रीम कोर्ट ये केस सुन रही है तो ये इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आएंगे, मगर इस पूरे मामले में एतराफ़ात हैं। जज अरशद मलिक ने तस्लीम किया है कि वो उन लोगों से मिले जो नवाज शरीफ के करीब थे, वो केस के एक किरदार से मिले। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि एक वीडियो में उन्होंने ये भी माना कि वो वीडियो की वजह से ब्लैकमेल हुए। उन्होंने ये भी माना कि उन्हें रिश्वत की पेशकश हुई। उन्होंने ये भी माना कि समाअत के दौरान नून लीग के अफराद से वो मिलते रहे। फिर ये भी माना कि फैसला देने के बाद नवाज शरीफ साहब से जाके जाती उम्रा में मिल लिए। फिर ये भी माना कि उनके साहबजादे से जाके वो सऊदी अरब में मिल लिए, मगर सुप्रीम कोर्ट के निगरां जज को उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये इल्ज़ामात नहीं, एतराफ़ात हैं। जज अरशद मलिक ने तस्लीम किया है। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर वकला का पैनल मौजूद है। रशीद रिजवी साहब, कामरान मुर्जा साहब, सैयद अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो बयान हल्फी है उसे, जो मरकज़ी अपील है नवाज शरीफ साहब की, शरीफ ख़ानदान की, उसके साथ अटैच करने का फैसला किया है। किस तरह समाअत होगी उस पर हवाले से कयूम सिद्दीकी से बात करेंगे और फिर तीनों वकला से भी बात करेंगे। कयूम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। साहब, अब सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत होगी मंगल को, फिर जो मरकज़ी अपील है उसके साथ ये बयान हल्फी भी अटैच कर दिया गया, ये भी होगा। किस तरीके से मामला आगे बढ़ेगा? जी हाँ शाहज़ेब, जो मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे हमारी बात हुई है। पहली बात तो ये है कि उनका देखना है कि ये अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप की जो अपीलें हैं उसके साथ ही इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। तो डेफिनेटली क्योंकि अभी अपीलें जो हैं वो ज़ेरे समाअत हैं और सितंबर के बाद यानी कि जो छुट्टियां हैं इस वक्त क्योंकि हाई कोर्ट्स के अंदर, तो उसके बाद तक के लिए मुलतवी किया गया है। अब इसके ऊपर क्या प्रोसीजर होगा वो जाहिर है कि जब भी ये समाअत के लिए मुकर्रर होगी तो उस पर देखा जाएगा कि इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही जो अहम बात है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
جو جج ہیں ارشد ملک، ان کو کہا ہے کہ ان کی یہ جو پریس ریلیز جاری کی انہوں نے، اس کے بعد جو ویڈیو لیکس آئی اور اس کے ساتھ ہی جو ان کا بیان حلفی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ان کو فوری طور پر ریموو یا ریپیٹریٹ جو ہے وہ کیا جائے، جس کے بعد یہ اسپیشل میسنجر کے ذریعے وزارت قانون کو بھجوائی گئی اور وزارت قانون نے جو ہے وہ اس کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہی کنسلٹیشن ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ آگے کام ہوگا۔ اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے وہاں پر اشتیاق احمد ایک ہیں، انہوں نے ایک درخواست کچھ دن پہلے داخل کی تھی 184(3) کے تحت، کہ جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ مریم نواز کی طرف سے جو ویڈیو لیکس کی گئی ہیں اس کی انکوائری کروائی جائے، اور اس کی انکوائری کے حوالے سے اگر تو مریم نواز کا موقف درست ہے تو وہ لوگ جو اس میں شامل تھے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عدالت کرے، اور اگر یہ ان کا موقف غلط ہے تو پھر ان افراد کے خلاف جنہوں نے اعلیٰ عدلیہ کو گدلا کرنے کے الزامات لگائے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک اس سارے معاملے کی انکوائری کی جائے۔ اب وہ جو درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہے، اور یہ ایک مرتبہ پھر چیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سعید کوسہ، جسٹس عظمت سعید شیخ اور جسٹس عمر عطا بندیال کا بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ بہت شکریہ قیوم سیدی صاحب، اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے۔ سعد رشید رضوی صاحب، کامران مرزا صاحب، سید علی ظفر صاحب بھی موجود ہیں۔ رضوی صاحب، آپ سے شروع کرتے ہوئے یہ معاملہ اب کیسے آگے بڑھے، اور دوسرا نواز شریف کے کیس کا اب کیا ہو سکتا ہے؟ جو کچھ جج صاحب نے کہہ دیا وہ بیان حلفی ہے، الگ الگ تحقیقات ہو کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، کس طرح معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ اب معاملہ سپریم کورٹ میں سب جوڈس ہے، 16 تاریخ کو پٹیشن چلتی ہے، اس کا کیا فیٹ ہوتا ہے، سپریم کورٹ کیا آرڈر پاس کرتا ہے، ایسی صورتحال میں ہائی کورٹس اور ماتحت عدالتیں جو ہے وہ اپنے سامنے کیس پھر نہیں چلاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن لیں یا سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے دیں۔ تو جو ڈائریکٹ اپیل ہے نواز شریف صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چل سکے گی جب تک سپریم کورٹ کوئی اس کو ڈائریکشن نہ دے کہ جی اس کو irrespective of 184(3) پروسیڈنگز آپ چلائیں اس کو۔ دوسری بات یہ دیکھنی ہے کہ سپریم کورٹ خود سے ان مسائل کو پروب کرتا ہے، انویسٹیگیٹ کرتا ہے، یا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے کوئی جج یا ڈویژن بینچ کو کمیشن کی صورت میں یا اور ڈائریکشن کی صورت میں ان سے کہتا ہے کہ اس پہ رپورٹ تیار کرو۔ اس کے بعد ہی یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے فیصلہ جو ہے ارشد علی صاحب کا کنوکشن کا اور ایکویٹل کا، اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے۔ ایک جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلی 6 جولائی کو ریلیز کی گئی ہے آپ کی ٹیپ، وہ پوسٹ ججمنٹ ہے، فیصلے کے بعد کا واقعات ہیں، اور اس میں کس حد تک باعث جج تھا، ججمنٹ کس حد تک پروسیڈنگ اور ٹرائل جو تھا وہ پریجوڈس ہوا ہے۔ اب وہ میمو آف اپیل میں ان لوگوں نے اس قسم کے کوئی گراؤنڈز اٹھائے ہیں نہیں اٹھائے ہیں، جو ملزم ہیں وہ بھی سب دیکھنی پڑے گی۔ اب یہ ایک لمبی اور بیٹل ہے، ایک لمبی کنٹروورسی ہے جو چلے گی۔ اب مجھے کامران صاحب آپ کیا کہیے گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ مانیٹرنگ جج لگایا تھا، اور ہمیں یاد ہے کہ بہت سینئر وکلا اس بات پر معترض تھے کہ جی یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ ایک نیچے کی ماتحت عدالت پر ایک مانیٹرنگ جج ہو۔ تو وہ جو مقصد تھا مانیٹرنگ جج کا وہی نہیں فوت ہو گیا کہ وہ کہنے کہ مجھے تو دباؤ بھی ڈالتے رہے، مجھے تو رشوت بھی دیتے رہے، یہ سب چلتا رہا۔ جو مریم نواز نے ویڈیو دکھائی اس میں ایک الگ طرف کے دباؤ کی ذکر کر رہے ہیں، ایفیڈیوٹ میں ایک اور دباؤ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے باوجود کیسز معاملے آگے چلتے رہے۔ ہم نے سب نے اعتراض کیا تھا اس بات پہ، اور اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ جو مانیٹرنگ ہو رہی ہے یہ الٹیمیٹلی جو ہے نا یہ گند جو ہے یہ اچھلے گا اور یہ اس معزز عدالت کی طرف آئے گا۔ مگر اس وقت ہمارے اعتراض کو جو ہے نہ صرف سیریس نہیں لیا گیا بلکہ اس پہ ڈانٹ ڈپٹ بھی تھوڑی بہت ہوئی۔ تو اینی ہاؤ
اب یہ معاملہ تو آ گیا ہے اور ظاہر ہے عدالتوں کے گلے میں بھی پڑا ہوا ہے اور پورے ملک و قوم کے گلے میں پڑا ہوا ہے. اس پورے معاملے میں جو سب سے زیادہ قابل اعتراض بات جو ہے وہ ارشد ملک صاحب کا رویہ ہے. جو کچھ وہ کرتے رہے, جس طرح سے انہوں نے جو ان کے جو ایڈمیشن سامنے آئے ہیں وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ کوئی اچھے جج نہیں تھے اور انہوں نے کوئی اچھے طریقے سے معاملات کو کنڈکٹ نہیں کیا, اور جو کچھ انہوں نے کیا اس میں سارے اس بنا پہ ساری جوڈیشری جو ہے نا وہ خام میں لائن ہوئی ہے اور زیادتی ہوئی ہے پوری جوڈیشری کے ساتھ. صرف ان کے ایک رویے کے ساتھ ججوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ملاقاتیں کرتے پھریں اور لوگوں کے ساتھ اس طرح سے سوشل گیدرنگ کریں اور پارٹیاں اٹینڈ کرتے پھریں اور ایون جس کو وہ ملزم کہہ رہے ہیں اس ملزم کے گھر پہ جائیں اور جس کو وہ کنوکٹ کر رہے ہیں ان کے پاس جائیں اور جا کے اپنی وضاحتیں دیتے پڑے. تو یہ سارا ان کا جو معاملہ ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ بلیویبل, وہ ایک سین آپ کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا. کوئی سین آدمی جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, پروڈنٹ مائنڈ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو جب ایکسیپٹ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جج صاحب نے اپنے کو تو خراب کیا ہے مگر باقی معاملات بھی جوڈیشری کے حوالے سے خراب کیے انہوں نے. اب رشید رضوی صاحب, ظاہر ہے جیسے ہی جج صاحب کے حوالے سے فیصلہ آیا کہ وہ انہیں اپنے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے تو نون لیگ کا فوراً مطالبہ سامنے آ گیا کہ نواز شریف کو بھی رہا کریں. اب ظاہر فوری طور پر نہیں ہو سکتا, تو قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے کہ کیا صورت ہو سکتی ہے کہ اس کیس کے پر کوئی نظر ثانی ہوگی, کیا ہوگا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو مرکزی اپیل کے ساتھ اٹیچ کر دیا, کیا ہوگا؟ دیکھیں ابھی تک جو ہے میاں نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم نے اپیلیٹ کورٹ کی جورسڈکشن انووک نہیں کی ہے. یہ کہہ دینے سے کہ جی ہم نے فیصلہ عوام کی عدالت میں رکھ دیا ہے, پیش کر دیا ہے, اس سے جو ہے عوامی عدالت جو ہے وہ ایک کورٹ آف لاء کے فیصلے کو صحیح ہے یا غلط ہے فیصلہ اس کو ٹرن ڈاؤن یا سیٹ اسائڈ تو نہیں کر سکتی ہے. جس طرح سے آصف زرداری صاحب کے کیس میں ہوا PLD 2001 سپریم کورٹ میں کہ کس طرح سے ان کے وکیلوں نے یہ تمام ریکارڈ بڑی کامیابی سے سپریم کورٹ کے ریکارڈ پہ لائے, ساری چیزیں پیش کی, ساری چیزیں آرگی ہوئی, کیس لا سائٹ ہوا اور تب جا کے ایک فیصلہ آیا اور وہ سیٹ اسائڈ ہوا ان کے کنوکشن کا. جب تک یہ چیزیں وہ وہاں اپیلیٹ کورٹ میں جا کے نہیں کریں گے, صرف ان کی یہ بیان بازی, اس سے تو ایسا لگتا ہے جیسے کامران صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ادارے کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے. میں ایگری کروں گا کہ بہت بڑے ادارے کا نقصان ہے اس لڑائی میں, لیکن وہ ان کا جو ہے رویہ وہ یہ ہے کہ جتنا بھی جوڈیشری کو آپ بدنام کر سکتے ہو, جتنا بھی جوڈیشری کو ڈیفیم کر سکتے ہو کرے, لیکن ابھی تک وہ 6 جولائی کے بعد سے آج تک جو ہے اپیلیٹ فورم پہ نہیں گئے ہیں, یہ چیزیں پیش نہیں کی ہیں. اب پتہ نہیں کس طرح سے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں. بغیر یہ فیصلہ اب جو سیٹ اسائڈ کرے گی, ریکال کرے گی, وہ صرف اور صرف اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کر سکتی ہے. کامران مرزا صاحب, آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیے ان کو 428 کی درخواست دینی چاہیے. 428 ریڈ ود 540 کی درخواست جو ہے نا ان کو ایپلیٹ کورٹ میں دینی چاہیے, اور یہ جو جتنے بھی ویڈیو فلمز ہیں یا جو بھی اس کے بعد جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے ان کو ریکارڈ پہ رکھنا چاہیے. 2 ججمنٹ اس میں اس حوالے سے موجود ہیں. ایک آصف علی زرداری صاحب والی جس طرح سے رضوی صاحب نے ذکر کیا 2001 PLD سپریم کورٹ 500 سمتھنگ پیج ہے اس کا, اور دوسری ججمنٹ شعیب شیخ والی جو ہے نا وہ بھی آپ کو یاد ہوگی, وہ جعلی ڈگری والی جہاں پہ جج کی طرف سے کچھ ایڈمیشنز آئے تھے اور اس میں اب یہ خود بخود اپیل میں ان کو فائدہ ہونے کا نہیں ہے. جو یہ ان کا مطالبہ ہے کہ اس اب جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو رہا کر دیں, تو یہ ممکن نہیں ہے, لیگلی یہ ممکن نہیں ہے. پولیٹیکلی شاید یہ مطالبہ ہو سکتا ہے مگر یہ پولیٹیکل مطالبے کے نتیجے میں بھی ممکن نہیں ہے. اور جو ممکنات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس اپیل اس وقت تو چھٹیاں چل رہی ہیں, یہ اپیل لگے گی ممکنہ طور پہ چھٹیوں کے بعد, اور چھٹیوں کے بعد جب عربی ہوگا اور یہ پوائنٹ بھی جب ان کے سامنے آئے گا
تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ججمنٹ جو ہے نا ری رائٹنگ کے لیے کسی نئے جج صاحب کے پاس چلے جائے. اس میں ری ٹرائل بھی ایون اس کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کوئی کیونکہ اس ٹرائل کے اوپر یا ایویڈنس کی ریکارڈنگ کے اوپر جو ہے نا وہ کسی کا اعتراض نہیں آیا. تو اعتراض کس بات پہ آیا؟ جج صاحب پہ آیا, جج صاحب کی ججمنٹ پہ آیا. تو ججمنٹ جو ہے نا اگر ایٹ دی موسٹ اگر وہ اب کورٹ کیا کرتی ہے, مگر جو ہو سکتا ہے ایٹ دی موسٹ کہ ججمنٹ سیٹ اسائڈ کر کے اور کسی اور جج کے پاس معاملہ بھجوا دیا جائے اور ان کو کہیں کہ ری ہیئرنگ کر کے, ری ہیئرنگ صرف آرگومنٹس کی حد تک ری ہیئرنگ کر کے اور اس کے بعد نئی ججمنٹ دے دیں. یہ ممکنات میں سے ہو سکتا ہے, مگر یہ اب یہ بھی امیجیٹ نہیں ہے. اب پھر اس کے ساتھ ایک چیز اور ریلیونٹ ہو جائے گی, جو 16 کو کیس لگ رہا ہے یہ اشتیاق صاحب والا, اشتیاق مرزا والا, جس کو منیر صادق کر رہے ہیں منگل کو, اس کا بھی فیٹ دیکھنا پڑے گا. یہ ججمنٹ بھی جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. انہوں نے 184(3) کی جورسڈکشن جو ہے نا انووک کی ہے, اس میں اپنا پٹیشن آئی ہے, تو اس میں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے وہ ججمنٹ بھی شاید اس معاملے میں ریلیونٹ ہو جائے گی. علی ظفر صاحب, اب آپ کہیے گا سیاسی طور پر تو ظاہر ہے جو بھی نون لیگ کا ہے, مگر ریلیف اگر لینا ہے تو جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج صاحب کا جو بیان حلفی ہے اسے اٹیچ کر دیا ہے مرکزی اپیل کے ساتھ, نون لیگ کو بھی یا شریف خاندان کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی رجوع کرنا پڑے گا, اور جو ستمبر میں پھر غالباً سماعت ہونی ہے اس کے بعد ہی کوئی ریلیف کی توقع کر سکتی ہے نون لیگ نواز شریف صاحب کے لیے. پہلے تو عدالت جائے. جی دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ججمنٹ ہے جو جج صاحب نے دی ہوئی ہے, نچلے جج صاحب نے, وہ اس کی اپیل ہائی کورٹ اسلام آباد میں پینڈنگ ہے, اور نواز شریف صاحب کے پاس یہ آپشن اویلیبل ہے, وہ یہ کر سکتے ہیں اگر چاہیں کہ یہ ایک نئی ایڈیشنل گراؤنڈ لے لیں اس اپیل میں, جج کے بائس کی یا جج کے پریشر کی, اور وہاں یہ اپنا ڈیفنس پیش کریں, اور پھر سماعت بیسکلی ہائی کورٹ اسلام آباد ہی کرے گا. اور اس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ایفیڈیوٹ اور ویڈیو کے بعد کیا اثر ہوتا ہے ججمنٹ کے اوپر, کیا وہ ججمنٹ سیٹ اسائڈ ہوگی. اگر سیٹ اسائڈ ہوگی تو وہ صرف واپس بھیجے گی ہائی کورٹ اکاؤنٹ نئے جج کے پاس کہ وہ دوبارہ سے اسی ایویڈنس کے اوپر جو پہلے ہو چکا ہے, وہ سارا جو ٹرائل ہو چکا ہوا ہے اسی کے بیسس پہ دوبارہ فیصلہ کرے. اور یہ ایک پروسیس ہے. جو نواز شریف صاحب کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ وہ عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ ریکویسٹ کر دیں کہ بجائے دسمبر میں سماعت کرنے کی اس کی پہلے کر دیں, کیونکہ کافی سارے بیچ میں دوران سماعت اپیل کے بہت سارے نئے انکشافات ہوئے ہیں. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ہے. لیکن اگر آپ اس کو اینالائز کریں تو پہلے وہ ویڈیو لیک ہوا, ویڈیو لیک ہونے کے بعد پہلے جج صاحب نے بیان دیا کہ یہ ویڈیو ٹیمپرڈ ہے, اس کے بعد انہوں نے ایک بہت مزید ایفیڈیوٹ دیا, جس ایفیڈیوٹ کو دیکھتے ہوئے فی الحال ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی کہا ہے کہ آپ فی الحال کام نہیں کر سکتے, اور ان کو ہٹا دیا گیا ہے اکاؤنٹیبلٹی جج کے عہدے سے ٹیمپریریلی. تو اب اس پوزیشن میں دو آپ کے سامنے مختلف جس کو کہتے ہیں الزامات ہیں. ایک طرف تو اکیوز جن کے خلاف سینٹنس ہوا ہے, یعنی کہ نواز شریف صاحب, ان کی طرف سے اور مریم بی بی کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جج صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا جس میں سزا دی وہ کسی بلیک میل یا پریشر کے تحت تھا, جبکہ جج صاحب نے الٹا کہا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ججمنٹ کے بعد میرے اوپر دباؤ ڈالا گیا, اور یہ سارا جو ویڈیو بنا اور ساری جو باتیں ہوئیں یہ میرے اوپر ایک طرح سے دباؤ کے ذریعے دوسری سائڈ نے, یعنی جن کے خلاف میں نے فیصلہ کیا تھا, یعنی کہ نواز شریف صاحب یا ان کی جو ساتھی تھے, ان کے دباؤ کے تحت یہ ویڈیو میں نے بنایا ہے. تو پہلے تو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا یہ پریشر جو تھا, یہ جو دباؤ تھا ججمنٹ سے پہلے تھا, یا یہ دباؤ ججمنٹ کے بعد دوسری سائڈ نے صرف اس لیے کیا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے, یہ ساری کنوکشن ہے, اس پہ اوپر ایک سوالیہ نشان ہو جائے اور اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے ججمنٹ سے پہلے پریشر کے تحت ججمنٹ دی ہو تو وہ ججمنٹ 1 منٹ بھی نہیں لگانا چاہیے پیلٹ کورٹ کو کہ اس کو سیٹ اسائڈ کر کے اس کو ہٹا کے واپس نئی ججمنٹ کے لیے نئے جج کے پاس بھیجا جائے. اور لیکن اگر دوسری طرف ایسی بات نہیں ہے اور ججمنٹ کے بعد دباؤ ڈال کے ایک غلط قسم کا بیان دلوا دیا گیا ہے یا ویڈیو بنوا دیا گیا ہے جج صاحب کا, تو اس کا اس ججمنٹ پہ اثر نہیں ہوگا,
اس کا پھر اثر ہوگا جن لوگوں نے یہ غلط کام کیا تو ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے صاحب، کیونکہ مریم مریم نواز کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ججمنٹ کے بعد ملے ہیں جب انہیں شرمندگی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، مگر جو جج صاحب کا اپنا بیان حلفی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ٹرائل کے دوران بھی ملتا رہا اور یہ مجھے دھمکاتے رہے اور پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے رہے اور لالچ دیتے رہے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل کے دوران بھی ملاقاتیں ہوتی رہی، میں نے مانیٹرنگ جج کو نہیں بتایا۔ تو آئیدھر کیس میں جس میں انہوں نے ایک جو دوسرا کیس ہے جس میں انہوں نے فلیگ شپ میں بری کر دیا نواز شریف صاحب کو، پھر اس پر نہیں سوال اٹھ جاتا کہ بھئی وہ کہیں دباؤ میں تو نہیں کیا تھا؟ جی بالکل، جج صاحب کے بیان کے دو ہیں پہلو۔ ایک تو وہ کہتے ہیں میرے اوپر پہلے دباؤ ہوا، وہ تو بڑا سیدھا سادہ اس کا جواب ہے کہ اگر دباؤ تھا آپ کے پاس، آپ کو بتانا چاہیے تھا، آپ نے نہیں بتایا تو جج صاحب کا تو جو مس کانڈکٹ ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ واقعی سچ بول رہے ہیں اس معاملے میں تو پھر ایک طرح یہ جج کو برائب کرنے کا جو الزام ہے یہ بھی بہت سنگین الزام ہے اور اس کی تحقیقات بھی ہونا ضروری ہوں گی۔ اسی طرح ججمنٹ کے بعد والا مسئلہ ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ ایک ایشو یہ بھی ہے کہ کیا وہ جو ججمنٹ تھی وہ دباؤ کے تحت تھی کہ نہیں۔ یہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر تحقیقات اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اکاؤنٹیبلٹی جج صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں۔ تو امید تو یہی ہے، اور یہ بہت پہلی شکریہ، سٹیپ بہت لے شکریہ بھی۔ آپ تینوں کا، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ پینلسٹ دیکھتے ہیں کہ عدالت اس معاملے میں کس طرح آگے بڑھتی ہے۔ حکومت نے آج پھر پریس کانفرنس کی، فروغ نسیم صاحب نے، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ یہ ثابت ہو گیا اس ایفیڈیوٹ کو دیکھ کے تو نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے شریف خاندان ایک مافیا ہے، مگر کیا جج کے اپنے کنڈکٹ پر سوال نہیں اٹھتے؟ جب جیسے ہی پہلی دفعہ ویڈیو آئی تو جج کا دفاع کیا، پھر جج کی پریس ریلیز آئی تو جج کا دفاع کیا، پھر جب ایفیڈیوٹ آیا تو جج کا دفاع کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، معاملہ پھر کہتی ہے کہ عدالت تحقیقات کرے۔ ہمارے ساتھ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب بھی موجود ہیں، بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب۔ اس وقت یہ سوال اٹھے تھے ظاہر پہلے بھی کہ مانیٹرنگ جج لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے، 6 مہینے میں فیصلہ دینا ہے۔ اب جو ایفیڈیوٹ ہے اس میں آپ نے ظاہر اس ایفیڈیوٹ کو لے کے آپ نے نون لیگ پر تو سوالات اٹھا دیے شریف خاندان پر، بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ مانیٹرنگ جج تو لگے اس لیے تھے کہ اس کیس میں ٹرائل میں کوئی انفلوئنس نہ ہو، مگر وہ جج صاحب کہہ رہے ہیں مجھے بار بار ڈرایا بھی گیا، مجھے بار بار رشوت بھی دی گئی، ٹرائل کے دوران بھی ٹرائل کے بعد بھی، تو پھر مگر انہوں نے نہ کسی کو بتایا نہ کوئی معاملہ ہوا ہے، تو پورے کے پورے پروسیس پہ نہیں سوال اٹھ گئے؟ جی بالکل شاہزیب، میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں۔ جو جج صاحب ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے، ان کا کنڈکٹ پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انہی کے ایفیڈیوٹ کی بیس کے اوپر ہم کہتے ہیں ان کا کنڈکٹ سوالیہ نشان ہے، تو اس ایفیڈیوٹ میں جو باقی لوگوں کا ذکر ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پورا سلسلہ اپوائنٹمنٹ سے دیکھنا پڑے گا کہ کیوں کر یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی، کیونکہ ایک پٹیشنر کی طرف سے ڈیلیبریٹ ایفرٹ کر کے یہ کیس ٹرانسفر بھی ہوا ان کے سامنے، اور یہ بالکل ان کو دیکھیے، آپ یہ تو ویسے بھی اگر آپ کو کوئی انٹرسٹڈ پارٹی آپ کو کانٹیکٹ کرتی ہے، رابطہ کرتی ہے، تو آپ کو فوری طور پہ اگر بے شک مانیٹرنگ جج نہ بھی ہوں تو آپ کو رپورٹ کرنی چاہیے، بیکاز ایسی چیزیں جو ہیں وہ کل سوال اٹھا سکتی ہیں۔ تو جج کا کنڈکٹ بالکل ایک کویشچنیبل چیز ہے، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں ان کے ذمہ داریوں سے سبق دوش کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی اس کیس کے اندر پوری ایک داستان بیان کی گئی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی شاکنگ چیز ہے اور ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اگر دیکھیے ان کا جو اس ایفیڈیوٹ کے اندر چیزیں بیان کی ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھا جائے تو یہ تو پورا ہی ایک سمجھیے کہ رشوت، دھمکیاں اور بلیک میلنگ کا ایک پورا سلسلہ سامنے آتا ہے۔ تو وہ چیز بھی، دونوں چیزوں کا میں سمجھتا ہوں جائزہ لینا بہت ضروری ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کیس میں کس طرح سے جو آپ نے پہلی بات کی کہ ان کی تعیناتی کیسی ہے، ان کو کیس کیسے ٹرانسفر ہوا، یہ احتساب عدالت کے جج تعینات ہوئے ہیں فروری 2018 میں، پھر کیس ان کو ٹرانسفر ہوتا ہے بعد میں جب نواز شریف کی یا نون لیگ کی حکومت نہیں تھی۔ تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا تعلق بنتا ہے اس میں؟ دیکھیں یہ تو فروری 2018 میں جب اپوائنٹ ہوئے، لیکن یہ کیس جب پہلی کیس کے اندر فیصلہ آتا ہے ایون فیلڈ کے اندر، تو یہ کیس ٹرانسفر ہوتا ہے پٹیشنر جو اس میں اکیوز پرسن تھے ان کی پٹیشن کے اوپر۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کی تھی اور اس پٹیشن کے نتیجے میں یہ کیس ٹرانسفر ہو جاتا ہے ارشد ملک صاحب کی عدالت میں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات اس میں جو لکھی ہوئی ہے، جیسے ناصر جنجوعہ نے آ کے ان کو بتایا کہ آپ کو تو اپوائنٹ ہی ہم نے کروایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چونکہ وہ ایک ایسا جج تھا جس کو وہ اپروچ کر سکتے تھے، جس کے پاس جا سکتے تھے، کیونکہ جو بھی ان کے پچھلے روابط تھے یا ان کے پاس کوئی چیز
مگر یہ تو جج صاحب کہہ رہے ہیں نا، اور جج صاحب نے ابھی تک جتنی باتیں کی ہیں وہ بہت زیادہ سوالیہ نشان اٹھاتی ہیں. اب آپ نے کہا کہ جنجوا نے ان سے کہا اور جج صاحب نے اپنے ایفیڈیوٹ میں کہہ دیا، تو یہ آپ جج محمد بشیر کے پاس تھے پہلے سارے کے سارے کیسز، تینوں ریفرنسز. پہلے شریف خاندان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی سارے کے سارے لنکڈ ہیں تو ایک ہی ریفرنس ہو، مگر نہیں، 3 تھے. پھر انہوں نے عدالت سے جا کے یہ استدعا کی شریف خاندان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ جی تینوں کا فیصلہ ایک ساتھ سنایا جائے، نہ کہ الگ الگ سنایا جائے. وہ استدعا بھی مسترد ہو گئی، ایویڈنس ایک ساتھ ہو، جرا ایک ساتھ ہو، وہ استدعا مسترد ہو گئی. تو وہ تو چاہتے تھے کہ جج محمد بشیر صاحب ہی سارے کے سارے فیصلے ایک ساتھ سنا دیں، مگر ایسا ہوا نہیں. 22 جون 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسمس کر دی ان کی یہ اپیل، جس کی وجہ سے محمد بشیر صاحب نے ایک کا فیصلہ سنایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ باقیوں کا فیصلہ بھی یہ کیسے سنائیں گے، تو اپنا مائنڈ بتا چکے ہیں. تو یہ تو چاہتے تھے شریف خاندان، اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں مانی. نہیں دیکھیں، یہ نہیں تھا، یہ اس طرح سے نہیں ہے. وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے آپ تمام کیسز کو سنیں تاکہ کیس دیر تک چلتے رہیں. تو کیس تو جو کیس اگر جس کی کارروائی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس میں وہ فیصلہ کریں. اور دوسرا یہ تھا کہ تمام کے فیصلے ایک ساتھ دیں. وہ بھی ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹک تھا کہ اس کو ڈیلے کیا جائے. لیکن جب وہ دیکھا کہ ایک کیس کو سن کے، اور اس میں ظاہری بات ہے وہ اپیل میں گئے، ان کی بات نہیں سنی گئی اور کہا گیا کہ تینوں کیسز آپس سے مختلف ہیں، اس لیے تینوں کا فیصلہ الگ سے دیا جا سکتا ہے اور ان کو کنکلوڈ بھی الگ سے کیا جا سکتا ہے. تو اس کے اوپر یہ پھر جب وہ اس کا فیصلہ آ گیا تو ایک اپرچونٹی پیدا ہو گئی کیس کو ٹرانسفر کرانے کی، کیونکہ اس سے پہلے بشیر صاحب کے اوپر 22 کو لے کے یا کسی اور چیز کو نہیں شہزاد اکبر صاحب، اپرچونٹی تو بعد میں پیدا ہوئی نا. فروری 2018 میں اگر انہوں نے اس نیت کے ساتھ جج ارشد ملک کو احتساب عدالت میں لگوایا تھا کہ انہوں نے بعد میں شریف خاندان کے کیس سننے ہیں، تو شریف خاندان اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ استدعا کیوں کر رہا تھا کہ محمد بشیر صاحب نے جو تینوں ریفرنسز ہیں ایک صاحب کا فیصلہ ایک ساتھ سنائیں اور یہ جرا ایک ساتھ ہو جائے؟ یہ کیوں کر رہا تھا اگر وہ یہ چاہتے تھے؟ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں مانا، جس کی وجہ سے محمد بشیر صاحب نے ایک فیصلہ سنایا، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے استدعا کی کہ اپنا مائنڈ اپلائی کر چکے، اس لیے کسی دوسرے جج کو یہ منتقل کیا جائے. نہیں دیکھیں، وہ کیوں چاہتے تھے کہ وہ سارا ایک ساتھ سنائے، وہ تو وہ چیز بتا سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے چیزیں ایونٹس ہوئے ہیں ان کو بیان کر رہا ہوں. اور ان چیزوں کا ایونٹ کا یہ بیان ہے کہ جب ایک کیس میں فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد اس کو ٹرانسفر کرنے کی جب درخواست گئی تو وہاں پہ کوئی تیسرا جج نہیں تھا، وہ ایونچولی ان کے سامنے آنا تھا. یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ایفیڈیوٹ کے اندر چیز آئی ہے کہ وہ ناصر بٹ، سوال یہ بھی پیدا ہوگا کہ کیا وہ ناصر جنجوا صاحب نے ان سے فروری کے بعد ان کے اپوائنٹمنٹ کے بعد ملاقات کی اور یہ بتلایا؟ تو یہ دونوں چیزیں وہی چیزیں جو سبجیکٹ ٹو انویسٹیگیشن ہے. تو اس کو جب دیکھا جائے گا، اور اس میں عدلیہ ہی کرے گی، بیکاز اپوائنٹمنٹ کی جو بیسک چیز ہوتی ہے اور اس کی ان کی ریٹریول بھی ہوتی ہے وہ عدلیہ ہی کرتی ہے. تو اس کے اندر یہ چیز بھی ضرور دیکھی جانی چاہیے کہ یہ اپوائنٹمنٹ سے یہ منصوبہ بنایا گیا تھا یا بعد میں. کیونکہ دیکھیے ایفیڈیوٹ کے اندر یہ ہے کہ ان کو جو بلیک میل کرنا شروع کیا اور جو کہنا شروع کیا وہ فروری 2019 سے کرنا شروع کیا. تو اگر آپ اس کو درست مان لیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کا جو اثر ہونے کی کوشش کی ہے وہ بلیک میلنگ کے ٹائم سے شروع ہوتی ہے. نہیں کہ ڈیورنگ ٹرائل بھی میرے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا. فروری 2018 میں لگے ہیں یہ، اگست 2018 میں کیس ملا ہے ان کو، دسمبر 2018 میں فیصلہ سنا دیا ہے انہوں نے. اور جب آپ بہت زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ اس بات کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کو لگایا کہیں اس انٹینشن کے ساتھ نہیں گیا تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ ریکمینڈ کرتا ہے، اس کے بعد حکومت لگاتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریکمینڈ کیا تو وہ کسی طریقے سے نون لیگ کے ساتھ یا شریف خاندان کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ کیا. وہ ایک جج پہ سوال اٹھائیں اس کی ویڈیو دکھا کے، تو آپ کہتے ہیں اداروں پہ حملہ کر دیا. آپ پوری کی پوری کورٹ پہ سوال اٹھا رہے ہیں. نہیں دیکھیے، اپوائنٹمنٹ کے لیے جب ہوتی ہے تو کنسلٹیشن ہوتی ہے لاء منسٹری کے ساتھ، اور یہ جج صاحب تو ویسے بھی پنجاب سے آئے تھے. تو وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو ہم سوال ہائی کورٹ پہ نہیں اٹھا رہے یا کسی ایک منسٹری کے اوپر نہیں اٹھا رہے، پورے پروسیس کے اوپر اٹھا رہے ہیں. کیونکہ اس بیان کے مطابق ایک شخص جو پورے اس ایپیسوڈ میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، وہ آ کے یہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جی آپ کی اپوائنٹمنٹ ہم نے کروائی ہے یہاں پر. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس چیز کو بھی انویسٹیگیٹ کر لیا جائے کہ اس اپوائنٹمنٹ میں تو کہیں اس طرح کا انفلوئنس استعمال نہیں کیا؟ میں بطور وکیل، کیونکہ ظاہر آپ سینئر ایک بیرسٹر ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کو جج صاحب کی بات میں کتنا وزن نظر آتا ہے. پہلے تو انہیں تعینات کرا دیا گیا اور ان کو بتایا نہیں گیا کہ ہم تمہیں تعینات کرا رہے ہیں. پھر جب ان کے پاس کیس آیا تو پھر انہیں بتایا گیا
ہم نے تمہیں تعینات کرایا تھا، اس لیے ذرا اس کیس پر ہلکا ہاتھ رکھنا۔ پھر ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، ویڈیو میں وہ ذکر کر رہے ہیں جو کہ مریم نواز نے دکھائی کہ مجھے کسی اور بلیک میل کر رہا تھا، ایفیڈیوٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو شریف خاندان ہی ایک اور ویڈیو پر بلیک میل کر رہا تھا، ہر ایک کو وہ الگ الگ ورژن دے رہے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں مجھے دھمکیاں مل رہی تھی، پھر بھی میں نے کیس کا فیصلہ ان کے خلاف سنا دیا، دھمکیاں پھر بھی مل رہی تھی، کیس کا فیصلہ تو سنا دیا، مگر مجبور ہو گیا جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملنے کے لیے، پھر مجبور ہو گیا میں عمرے پہ جا کے حسین نواز سے ملنے کے لیے، اور حسین نواز کو کیسے پتہ چل گیا؟ لاکھوں لوگ جاتے ہیں عمرے پر، کون سے ہوٹل میں رکے ہیں، مسجد نبوی سے نکلے تو بٹ صاحب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ سب آپ کو سینس بنا رہی ہے، یہ ساری کی ساری باتیں جس سیکوینس میں یہ بول رہے ہیں، اس ایفیڈیوٹ میں آپ کو یقین آ رہا ہے ان ساری باتوں پہ؟ یہ دیکھیے، ہم ہرگز نہ ان کی ایفیڈیوٹ کی باتوں کو مان رہے ہیں اور نہ ہی ہم یہ مان رہے ہیں جو ویڈیو میں دکھایا گیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ ویڈیو کی بھی پوری تفتیش ہونی چاہیے اور جوڈیشل فورم سے ہونی چاہیے، اور اب ہم بھی کہتے ہیں کہ جو اس میں ایفیڈیوٹ آ گیا ہے اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی بھی تفتیش ہونی چاہیے۔ دیکھیے، کوئی بھی جب سٹیٹمنٹ آتی ہے، ایویڈنس ہوتی ہے، اس کو ایز اٹ از قبول نہیں کر لیا جاتا، اس کے ساتھ کوئی کورابریٹنگ ایویڈنس ضرور دیکھا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ان کی جو ایفیڈیوٹ ہے اور وہ جو ویڈیو ہے، دونوں جو چیزیں بتلانے کی کوشش کر رہی ہیں، اصل حقیقت کیا ہے، اور باقی جو شواہد ہیں جو کہ انویسٹیگیشن سے معلوم ہو سکتے ہیں، وہ کس سٹوری یا کس ورژن کو کورابریٹ کرتے ہیں۔ بیکاز اگر جج صاحب کی سٹوری جو ہے وہ کورابریٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس میں سے نئے کیسز، کرمنل چارجز بھی جنم لے سکتے ہیں، جیسا آج لاء منسٹر صاحب نے بھی ہماری پریس کانفرنس میں فرمایا۔ سیکشن 31A نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا وہ اس چیز کے اوپر اسپیشل بات کرتا ہے، اور جو لوگ ملوث ہو سکتے ہیں ویڈیو بنانے میں، بلیک میل کرنے میں اور بعد میں اس کو استعمال کرنے میں، ان کے اوپر وہ 31A کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ سارا کنڈکٹ جج کے اوپر چلا جائے اور جس طرح سے دوسری پارٹی کہہ رہی ہے ان کا منظر مان لیا جائے تو پھر یہ کیس کے اوپر سوالیہ نشان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے پورے معاملے کی تفتیش جوڈیشل فورم کے اوپر ہونا اور اس کا کیا اثر ہوا یہ ہوگا، اور یہ دو حصوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہ جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اس چیز کو اس کی کرمنل اپیل کے ساتھ اپینڈ کر دیا ان کے ایفیڈیوٹ کو، اور اب جب وہ اپیل سنی جاتی ہے اس اپیل میں یہ ویڈیوز بھی آئی ایم شور جو اکیوزڈ ہیں اس کے اندر کنوکٹ ہیں وہ اس ویڈیو کو بھی شاید سامنے لے کے آئیں گے اور کورٹ کے سامنے بھی شاید لے آئیں۔ پھر کورٹ یہ دیکھے گی، وہاں پہ ٹیسٹ ہوگا اس کی ایویڈینشری ویلیو کا کہ ان تمام چیزوں کا ایز اے ثبوت کیا کردار ہے، اس کی یہ کتنی سچائی اس کے اندر ہے، اس میں کوئی پروب کیا جانا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس تمام چیز نے فیصلے کے اوپر کیسے اثر انداز ہوا ہے وہ آپ کو لکھے ہوئے فیصلے سے معلوم ہوگا، کیونکہ پھر آپ اس میں کیس کے میرٹس پہ چلے جائیں گے کہ اس کے اندر جو ایویڈنس ریکارڈ ہوا ہے وہ ایویڈنس کس نوعیت کا ہے، جج نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد اگر یہ نظر آتا ہے باعث ہے تو وہ ری ٹرائل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ بالکل قانونی بات اب کر رہے ہیں کہ قانون اس سارے معاملات میں کیا کہتا ہے۔ سب تو ظاہر ایک ان کا ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے ایفیڈیوٹ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ناصر بٹ نے باقاعدہ طور پر ایک ویڈیو کے حوالے سے اور جنجوا نے بلیک میل کیا، اور ان کی ایک پرانی ویڈیو تھی جس کے حوالے سے جس میں وہ ایک کوئسچنیبل ویڈیو تھی اور بلیک میل کیا گیا۔ اب یہ لکھے ہوئے ورڈ ہیں۔ اب دوسری طرف ایک ویڈیو ہے جو مریم نواز نے ریلیز کی جس کو ہم نے بڑا قریب سے مشاہدہ کیا، تو جب خود جج صاحب بتا رہے ہیں کہ میری ایک پرانی ویڈیو تھی اور مجھے بلیک میل کیا گیا، تو اس میں ناصر بٹ بہت حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، اچھا آپ کی ویڈیو تھی تو ان کے ہاتھ کیسے لگ گئی؟ اور پھر جج صاحب بتا رہے ہیں کہ بس ہو جاتا ہے اور میں سوسائڈ کا اور اتنے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو ناصر بٹ بہت زیادہ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ناصر بٹ وہ تھا جو انہیں بلیک میل کر رہا تھا، انہیں رشوت آفر کر رہا تھا، انہیں ویڈیو دکھا کے بلیک میل کر رہا تھا، تو یہاں تو جج صاحب انہیں جب اپنی ویڈیو کا بتا رہے ہیں کہ کوئی اور انہیں ویڈیو دکھا کے بلیک میل کر رہا تھا تو وہ خود بڑے حیران ہو رہے ہیں۔ تو لکھی ہوئی بات مانے ان کی یا جو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے وہ مانے ان کا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر جو چیزیں ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا، اور اس ایفیڈیوٹ کے اندر دو چیزیں ہیں، دونوں چیزوں کے اوپر تفتیش ہونی ہے کہ کون سی بات درست ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر اگر آپ اس کو کو ریلیٹ کریں اس ایفیڈیوٹ کے اندر جو بات کی گئی ہے تو ان کو یہ بھی ایفیڈیوٹ بات کرتا ہے کہ ان سے کچھ باتیں آڈیو میں ریکارڈ کروائی گئی، اور پھر جب ان کو نواز شریف سے ملایا گیا اور اس لیے ملایا گیا کہ ان کو اس ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کیا گیا، تو یہ، اور پھر اس کے بعد اس میں جو کریکٹرز انوالو ہیں جیسے کہ ناصر بٹ ہے جو اس ایفیڈیوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے 4 سے 5 قتل کے مقدمات میں بری کروایا گیا، اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ کرمنل مقدمات چلے تھے۔ تو یہ اس تمام چیزوں کو اس پیرائے میں ہی دیکھا جائے گا شاہ زیب، کیونکہ آپ
किसी जो वीडियो के अंदर चीज़ें उसकी अथेंटिसिटी के उसके अंदर क्या वॉइस ओवर जो कि इनकी पहली रिलीज़ में भी आया कि मेरी आवाज़ किसी वक्त की रिकॉर्ड की हुई और वीडियो किसी वक्त की रिकॉर्ड को मिक्स किया गया, वो भी देखना होगा। और दूसरा ये है कि इनकी एक मुलाकात नहीं हुई, मुसलसल मुलाकातें हुई। फिर ये भी सवाल उठेगा कि ये जज साहब कैसे उठ के चले गए सऊदीया, और क्या ये हसीन इतफाक़ था कि वो नासिर भट्ट उनको वहाँ मिला और उसने कहा कि नहीं अब आप हुसैन नवाज से मिलें, या ये सारा प्लान था और वो उनको लेके गए और उनको मिलाया? ये सब चीज़ें सवाल हैं। फिर दूसरा ये है कि ये अगर वाकई ही ज़मीर की आवाज़ थी और वो बड़े ख़तरात में थे और उनको लगता था कि उनको यहाँ पे प्रेशराइज कोई कर रहा है, तो फिर जब ये हज पे गए, उम्रे पे गए हुए थे, तो सब फैमिली के साथ थे, तो वो जो ऑफ़र का जिक्र कर रहे हैं, अगर वो ऑफ़र ना भी होती कि उनको 50 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा, बाहर सेटल कर दिया जाएगा, तो फिर भी वो बाहर भी रह सकते थे। वो वापस क्यों कर आगे अगर उनके ऊपर यहाँ से कोई इस तरह का ऑफिशियल इदारा या कोई भी। अकबर साहब हमारे साथ मौजूद, हम सवालात उठा रहे हैं, कानूनी मामलात उठा रहे हैं। आज प्रोग्राम में इतने, फिर मुलाकात हो जाती है।